अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था यूनिट नंबर 1 मैथमेटिक्स का, क्लास 9th का। उसके अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि हकीकी अदाद क्या होते हैं। तो लेक्चर वो मैंने आपको बताया था कि हकीकी अदाद का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि हकीकी अदाद कहाँ से स्टार्ट हुए थे, कि शमरियों ने, रूमियों ने और अरब वालों ने हकीकी अदाद का क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया था। तो नेक्स्ट मैंने कहा था कि आपका जो लेक्चर जहाँ से मैंने रोका था वहाँ से ही मैंने स्टार्ट किया है। अब इसमें मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता था कि हकीकी अदाद को मज़ीद हम कैसे यानी कि आगे लेके चलते हैं। अब हकीकी अदाद के अंदर आगे हमारे पास ये वाली चीज़ें जो आ जाती हैं वो आ जाएगा कि फर्स्ट वन जो आपके पास आ जाएंगे वो नातिक अदाद होंगे। ये नातिक अदाद को हमने डिस्कस करना है। नातिक अदाद को मज़ीद हमने दो चीज़ों के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस करना था कि इसके अंदर आपके पास आ जाता है मुख्तम कसरे अशारिया। नातिक अदाद के अंदर फर्स्टली जो हमने करना था, क्योंकि हमारे पास जो हकीकी अदाद हैं उनको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। फर्स्ट वन तो मैंने आपको बताया है कि नातिक अदाद हैं और सेकंडली गैर नातिक अदाद हैं। अब जो नातिक अदाद होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें सबसे पहले आ जाता है मुख्ततम कसरे अशारिया और सेकंडली आपके पास आ जाता है गैर मुख्ततम और मतवाली कसरे अशारिया। यानी कि नातिक अदाद को मज़ीद हम जैसे हकीकी अदाद को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, इसी तरह नातिक अदाद को हमने मज़ीद दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। अब नातिक अदाद में ये वाले दो पार्ट हैं, इनको हमने देखना है। नेक्स्ट आगे वाले थोड़ा सा जाके मैं इसका आपको कंसेप्ट दूंगा। उसके बाद जो गैर नातिक अदाद हैं इसमें गैर मुख्ततम और गैर मतवाली कसरे शारिया जो आपके पास हैं वो आ जाएंगे। इसमें जो गैर नातिक अदाद हैं इसमें गैर मुख्ततम और गैर मतवाली कसरे शारिया जो आपके पास है वो आ जाते हैं। अब हमने जो देखना है वो आपके पास ये आती है बातें कि इसमें मैंने आपके साथ जो डिस्कस करना है वो ये है कि आपने ये वाला करना है कि मुख्ततम जो कसरे अशारिया है, मुख्ततम जो लफ्ज़ है ये बेसिकली निकला हुआ है इख्तिताम से, कि जिस चीज़ का या किसी भी चीज़ का अगर इख्तिताम हो तो उसको हमने मुख्ततम कहना है। कसर बेसिकली हमारे पास जो ओवर की फॉर्म में वैल्यू लिखी जाती हैं, यानी कि ऐसी कसरे अशारिया या ऐसा अशारी अदाद जिनके अशारिये के बाद हिंदसों की तादाद मुतनाही हो। मुतनाही का मतलब ये होता है कि हम यानी कि अशारिये के बाद उस चीज़ को हम काउंट कर सकें या उस चीज़ को हम गिनती कर सकें या उस चीज़ को हम जो है वो इख्तिताम पजीर हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर हम क्या करते हैं कि 1 को डिवाइड करते हैं 4 के ऊपर, तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो 0.25 आता है। ये 9th क्लास के बच्चों को अगर ये वाला क्वेश्चन जो दिया जाता है कि आमतौर पर बच्चे जो हैं वो कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं, तो चलें आप इनकी डिवीज़न जो है वो वैसे भी बेसिकली हमने 4, 5th और 6th क्लास में सीखी होती है कि 1 को डिवाइड कैसे करना है 4 के ऊपर। तो आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं या वैसे भी आपने इसको यानी कि डिवीज़न वाला जो तरीका है वो आपने इसको कर लेना है। अब जब 1 को 4 के ऊपर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.25 आ जाता है। यानी कि 1 को जब मैंने डिवाइड किया 4 के ऊपर तो हमारे पास जो आंसर है 0.25 आया है। अब ये आपके पास मुख्ततम कसरे अशारिया है, क्योंकि मुतनाही अदद हैं कि डेसिमल के बाद हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं कि हमने इनको काउंट कर लिया है, हमने इनकी गिनती कर ली है, इसको हम कहते हैं कि मुख्ततम कसरे अशारिया। अब अगर मैं 8 को डिवाइड करता हूँ 25 के ऊपर तो देन क्या होगा कि हमारे पास जो आंसर आएगा 0.32 आता है। तो 0.32 इसकी भी हम काउंटिंग कर सकते हैं
کہ ڈیسیمل کے بعد ہمارے پاس 2 ڈیجٹ آ گئے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح 3 کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 8 کے اوپر تو دین ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے وہ آ جاتا ہے 0.37 اور 5 ہمارے پاس یہ آنسر آ جاتا ہے۔ تو یعنی کہ اس کا بھی یہ ایگزامپلز ہیں کس کی، مختتم کسر اشاریہ کی۔ پیپر کے اندر یا اگر ایم سی کیوز ٹائپ یہ کوشچن آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ مختتم کسر اشاریہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں، تو آپ نے اس کا آنسر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ جو اوپر والی ویلیو اس کو نیچے کے اوپر ڈیوائڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کے آنسر جو ہے وہ اس کی آپ ڈیسیمل کے بعد کاؤنٹنگ کر سکیں، یعنی کہ متناہی تعداد میں آ جائے، تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ وہ آپ کے پاس کیا ہوگا کہ وہ آپ کے پاس اس کو ہم نے کہنا ہے کہ مختتم کسر اشاریہ ہے۔ اب نیکسٹ یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ مختتم کسر اشاریہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کی آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ پیپر کے اندر یہ یعنی کہ تاریخ بھی آ سکتی ہے آپ کے پاس کہ مختتم کسر اشاریہ سے کیا مراد ہے، اور اس کی ایک مثال بھی دیں۔ تو میں نے آپ کے ساتھ یہ 4 ایگزامپلز بھی اس کی شیئر کر دی ہیں اور ڈیفینیشن بھی میں نے آپ کے سامنے اس کو لکھ دیا ہے۔ اب نیکسٹ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ غیر مختتم اور متوالی کسر اشاریہ ہے۔ اب غیر مختتم کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہی اس کی ڈیفینیشن کو میں تھوڑا سا اس میں ہم نے متناہی کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن غیر مختتم اور غیر متوالی کسر اشاریہ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کیا کہنا ہے کہ اس میں غیر مختتم اور متوالی کسر اشاریہ میں نے کیا بولنا ہے کہ اس میں آپ کے پاس جو ویلیو آئیں گی وہ کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ متناہی لا متناہی ہوتی ہے تعداد ڈیسیمل کے بعد۔ اس کو انگلش میں ساتھ ساتھ، کیونکہ آگے جا کے آپ نے ایف ایس سی میں بھی جو بچے اردو میڈیم ہیں زیادہ تر، وہ انگلش میں بھی تھوڑا تھوڑا اس کو ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں، تاکہ آگے جا کے اگر آپ نے ایف ایس سی آئی سی ایس وغیرہ بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو پھر تھوڑی سی یہ دقت نہ آئے۔ اس کو انگلش میں بولتے ہیں نان ٹرمینیٹنگ اینڈ ریکرنگ ڈیسیمل نمبرز۔ یہ غیر مختتم اور متوالی کسور اشاریہ کو نان ٹرمینیٹنگ اینڈ ریکرنگ ڈیسیمل نمبرز بھی اس کو ہم نے کہنا ہے۔ تو اس میں آپ نے ڈیفینیشن کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں کہ ایسے اشاری اعداد جن میں اشاریے کے بعد ہندسوں کی تعداد لامتناہی ہو تو اور جس کے کسری حصے میں ہندسوں کی تکرار ایک ترتیب میں ہو، غیر مختتم اور متوالی کسور اشاریہ کہلاتے ہیں۔ اب یہ پیپر کے بھی اندر ڈیفینیشن آ سکتی ہے۔ ایک اس میں تھوڑی سی بات آپ نے اور ایڈ کرنی ہے کہ اشاریے کے بعد جو بھی نمبر آپ کے پاس رپیٹ ہوں گے، کیونکہ لامتناہی طور پر رپیٹ ہوں گے، جو بھی نمبر آپ کے پاس رپیٹ ہوں گے تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ وہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے پاس جو ہیں وہ یعنی کہ رپیٹ ہوں۔ مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آئیے ہم ایگزامپل کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمارا جو تھوڑا سا کنسیپٹ ہے وہ اور کلیئر ہو جائے گا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ 1 کو 3 کے اوپر آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے، 1 کو ڈیوائڈ کیا ہے 3 کے اوپر، تو آپ کے پاس آنسر کیا ہے 0.33333۔ اب اس کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں، یعنی کہ یہ ڈیسیمل کے بعد لامتناہی طور پر آگے 3 کی جو ہے ریپیٹیشن ہو رہی ہے، یعنی کہ جو 3 والا ویلیو ہے یا 3 والا ڈیجٹ ہے وہ آپ کے پاس رپیٹ ہو رہا ہے، اور اس کو میں 0.3 کا بار بھی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ بار والی ویلیو، بار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ویلیو جو ہے بار بار جو ہے وہ رپیٹ ہو رہی ہے۔ اب ایک ترتیب کے ساتھ یہ رپیٹ ہوتی جا رہی ہے، تو ایک تو لامتناہی ہے اور دوسری ایک ترتیب کے ساتھ کیا ہوتی ہے، ویلیو رپیٹ ہوتی جا رہی ہے۔ سیکنڈ جو ایگزامپل ہے وہ 1/6 ہے۔ اب جب 1 کو 6 کے اوپر ڈیوائڈ کریں گے تو اس کا آنسر آتا ہے 0.166666، یہ آنسر آ رہا ہے، یعنی کہ یہ بھی آپ کے پاس ویلیو جو ہے وہ لامتناہی طور پر رپیٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اب اس کو بھی میں لکھ سکتا ہوں 0.16 کا بار میں اس کو کہہ سکتا ہوں۔ اب آگے والا جو ہمارے پاس ہے یہ والی ایگزامپل ہے 22/7 کہ 22 کو آپ نے 7 کے اوپر جب ڈیوائڈ کرنا ہے تو اس کا آنسر آتا ہے یہ 3.14285۔
7। اب یہاں تک یہ ویلیو آ رہی ہے. اب اس کے بعد یہ دوبارہ پھر رپیٹ ہونا شروع ہو گیا. دھیان سے ذرا غور سے دیکھنا اس بات کو. میں تھوڑا سا سرکل بھی کر دیتا ہوں کہ یہ والی جو ویلیو ہے یہ دوبارہ رپیٹ ہوتی جا رہی ہے. یہ ویلیو آپ کے پاس رپیٹ ہو رہی ہے. یعنی کہ ڈیسیمل کے بعد 142857 یہ 142857 یہ رپیٹ ہوتی جا رہی ہے. تو اس کو بھی میں نے کیا نام دینا ہے کہ یہ بھی ریپیٹیشن کے اندر آ رہی ہے، لیکن یہ آگے جو ہے لامتناہی طور پر یہ جا رہی ہے ویلیو. تو اس کے بعد بھی یعنی کہ جو ویلیو رپیٹ ہوتی جا رہی ہے اس کے اوپر میں نے بار لگا دیا ہے. تو یہ والا بھی آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے کہ غیر مختتم اور غیر متوالی کسر اشاریہ میں یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو اس کے بعد آ جاتا ہے غیر ناطق اعداد کا اشاری نظام جو ہوتا ہے یا اس کا اظہار جو آپ کے پاس ہوگا وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایسے اشاری اعداد جو اشاریے کے بعد ہندسوں کے کسی نمونے کو دہراتے نہیں ہیں اور وہ لامتناہی طور پر جاری رہتے ہیں اور کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. تو اس کو بھی ہم نے کیا کہنا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایسے جو اعداد ہوتے ہیں وہ غیر ناطق اعداد کہلاتے ہیں. تو ایکسرسائز کے اندر جو آپ کے پاس فرسٹ والا کوشچن ہے وہ بھی یہی ہے کہ ناطق اعداد کیا ہوتے ہیں اور غیر ناطق اعداد کیا ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ میری جو ویڈیو ہوگی اس کو میں ایکسرسائز کا جو سلوشن ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ ایکسرسائز کو ہم سولو کریں گے. لہٰذا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ جو نیکسٹ ایکسرسائز کا سلوشن ہے وہ بھی آپ تک انشاءاللہ تعالی پہنچ جائے گا. اس لیکچر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ حقیقی اعداد میں بیسیکلی ناطق اعداد کیا ہوتے ہیں. ناطق اعداد کی آگے 2 اقسام میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. غیر ناطق اعداد کیا ہوتے ہیں اور غیر ناطق اعداد کی جو میں نے آپ کے ساتھ ہیں وہ ڈیفینیشن اس کی شیئر کی ہے. اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ غیر مختتم اور متوالی کسر اشاریہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اب نیکسٹ جو ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی ایکسرسائز کا سلوشن آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اوکے، اللہ حافظ.